अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फिरदौस आशिक अमान ने पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल, जो कराची से अभी मुंतखब हुए हैं, इनको जो थप्पड़ मारा है एक्सप्रेस टीवी के जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, इस थप्पड़ की गूंज पाकिस्तान की सियासत में अभी तक सुनाई दे रही है। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के इजलास में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर भी की थी और वहाँ पर भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। पीटीआई के वज़रा की जो ये फ्रस्ट्रेशन है या मुआविनीन खुसूसी या हैरत तो ये हो रही है कि नॉन इलेक्टेड लोग, जो सिलेक्टेड लोग हैं, फिरदौस आशिक अमान सिलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन वो जो सिलेक्टेड हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड लोगों को थप्पड़े मार रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को थप्पड़े मार रहे हैं। नूर आलम खान पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली हैं, 2 दिन पहले उन्होंने तकरीर की थी कौमी असम्बली में बिजली बहरान पे। उन्होंने जो अल्फाज कहे अपनी पार्टी के बारे में कि हमें लोग किस किस तरह की गालियां दे रही हैं, उन्होंने मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाह रहा जो नूर आलम खान ने बताए हैं। तो ये पीटीआई के वज़रा या मुआविनीन खुसूसी अपनी नाअहली छुपाने के लिए किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है जो निकाल रही हैं पार्लियामेंटेरियंस पर। ये अपने हलकों में जो मुंतखब इनके हैं या सिलेक्टेड हैं, ये अपने हलकों में जा नहीं पाते, अवाम को फेस नहीं कर पाते, वो गुस्सा पार्लियामेंटेरियन पर और पार्लियामेंट के अरकान पर निकालते हैं। इब्राहिम कुंबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पीटीआई के वज़रा और पीटीआई के जो ओहदेदार हैं, सिलेक्टेड हैं, उनके रवैये पर बात करेंगे। इब्राहिम साहब, वेलकम टू शो। इब्राहिम कुंबर व्यूअर्स सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे और अपना यूट्यूब चैनल IKNN के नाम से भी चलाते हैं, वो भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे? मैं तो इसको देख रहा हूँ कि नॉन इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो लोग हैं वो इलेक्टेड लोगों को थप्पड़े मार रहे हैं। यार, नूर आलम से ये पहले सवाल करना चाहिए कि आपको लोग किस किस नाम से पुकारें, पहले वो तो बताएं। आपको किस किस ने कहा था कि पीटीआई में आए? पहले तो उनके नाम बताएं ना। तो ये सही बात कर रहे हैं वो। ये पता है, ये एक माहौल बन रहा है, ये एक जनरल जो है ना इनमें सोच पाई जाती है। ये जो वो क्या, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये जो धांधली की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उसका अक्कास से एक मज़र है कि लोगों के पास तो हम जाने से रहे, अब जो आए वो इधर कोई अंगूठा लगा दे, किसको पता नहीं होगा। यार, किसी को ये जो होगा। गाली दे रही है फिरदौस आशिक अमान, टेक्निकल एक वो धांधली, वो इस बुनियाद, उसकी बुनियाद यही है कि लोगों के पास ये जा नहीं सकते। और दूसरी ये है कि ये इलेक्टेड तो हैं नहीं, ऊपर वाले भी सिलेक्टेड हैं और ये तो खुद अपनी सीट ये बंदी हरवा के। और ये इसका पहला वाक़या नहीं, मैंने आज इसके प्रोग्राम के 2-3 वाक़यात को मैं, यार हमने खुद देखा है ना। चौधरी अमीर हुसैन के साथ इसकी लड़ाई कौमी असम्बली में हुई थी, वो इजलास हमने कवर किया था। कई लोगों को उसके शाहिद हैं, इसने फिर उसके खिलाफ वाइट पेपर जारी किया था। कशमाला तारिक को जिन अल्फाज शो में इन्होंने इसने कहा था, ये मैं आज प्रोग्राम करते करते मैंने वो भी जावेद चौधरी का ही प्रोग्राम था। अच्छा, याद है मैं आपको? इसको कभी कभी वो जनाब कह जाता हूँ ना। ये आपको पता है ना यार, जावेद चौधरी का ही प्रोग्राम था, वो भी शायद वो प्रोग्राम था। अच्छा, इसका दूसरा एंगल भी है। एक दफ़ा मुझे याद है, अब उसको काफ़ी अरसा हो गया, ये जो परवेज़ मुशर्रफ वाली पार्लियामेंट थी 2002 वाली, जो उसमें अपने महमूद खान अचकज़ई भी मेंबर थे, उन्होंने पार्लियामेंट गैलरी में हामिद खान की तरफ इशारा करके कहा था, मुझे वो बिल्कुल अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है उसकी तकरीर, कि ये जो हामिद खान बेटा है ना, हामिद मीर, हाँ, ये मैं भी था उसमें। तो ये मुर्गों की तरह लड़ाता है अपने प्रोग्राम में सियासतदानों को। ISI का नाम भी लिया था कि उनके इशारे पे, उनके कहने पे। तो आप अचकज़ई ने कहा था, तो अब उसको आप देखें कितना अर्सा हो गया, 15 साल तो हो गए उसको, लेकिन सियासतदान उस वक्त बैठे थे नुसरत जावेद के साथ गैलरी में। ये नुसरत जावेद के साथ जो बैठा है बंदा हामिद मीर। तो लेकिन ये एंकर भी फिर नहीं बदले, सियासतदान भी नहीं बदले, लेकिन इनका ये जो हल्का है ना पीटीआई वाला, इनकी माशाल्लाह से तरबियत ये ऐसी है, जिनका लीडर ओए फलां, ओए वज़ीर-ए-आज़म, ओए कांच भी नहीं छड़ांगा, हो जाएगी, ये हो जाएगा, हाँ ये कंटेनर पे, हाँ, ये घंटा सा नहीं होता इसके साथ, वरना फुल मरूम वो
وہ سلطان رائی بن کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو ان کے جب لیڈر یہ کہے گا تو بھائی اچھا پھر فقط لیڈر بھی نہیں نا, باقی سیکنڈ جو اس کے ارد گرد کے جو خوش آمدی ہیں, شہباز گل کی آپ زبان لکھ دیں, فیاض چوہان کی زبان دیکھیں, فواد چودھری کے دیکھیں, شبلی فراز, اتنے بڑے باپ کا بیٹا, اس کا باپ اتنا شاندار بولتا تھا, شعر پڑھتا تھا, تقریریں زبردست کرتا تھا, جمہوری بندہ, وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, یار وہ ہو جاتا ہے. ہمارے ارشد وحید چودھری مرحوم اللہ مغفرت فرمائے, جیو کے رپورٹر جو تھے, انہوں نے ایک پروگرام شروع دنوں میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو شروع دنوں میں یوٹیوب پہ پروگرام کیا تھا. انہوں نے ٹائٹل لکھا تھا کہ پرائم منسٹر نے ہدایات کی ہیں عمران خان نے لوگوں کو کہ بھائی دل کھول کے دب کے جھوٹ بولا کرو, ٹھیک ہے. تو مجھے اس پہ پروگرام پہ تھوڑا سا مجھے ریزرویشن فیل ہو رہے تھے. میں نے کہا یار ایک پرائم منسٹر اپنے وزراء کو, ساتھیوں کو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولو قوم کے ساتھ. لیکن اب وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ پرائم منسٹر اس بندے کو ہیرو سمجھ رہا ہے, پسند کر رہا ہے جو گالم گلوچ زیادہ کر رہا ہوتا ہے, ہاتھا پائی زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اپوزیشن کے خلاف اور جھوٹ زیادہ بول رہا ہوتا ہے. یہ وزیر اعظم کے دل کی جو بات, دل کی بات ہوتی ہے, یہ وزیر اعظم کے ترجمان ہے نا اصل میں. ترجمان کس کے ہیں, مطلب اس کے دل کی بات کر رہے ہیں, حکومت کے ترجمان ہیں نا, اس کے دل کی بات کر رہے ہیں. تو ان کا عوام سے لینا دینا تو کوئی ہے ہی نہیں. عوام کے پاس جائیں گے تو بالکل یہ جوتے, یہ ہم دیکھیں گے یہ اس طرح جوتے یہ بھگائیں گے, لوگ یہ آگے ہوں گے, لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. یہ اگر یہ انتخابات شفاف ہوئے اور ان کو وہ بندے وہ ساتھ نہیں ملے ہوئے جو ان کو 18 میں لائے, تو یہ کھائیں گے. کیوں یہ جوتے کیوں کھائیں گے؟ کیونکہ عوام تو ان کا ایجنڈا ہے ہی نہیں نا. عوام ایجنڈا ان کا ہوتا ہے جو عوام کے ترلے منتیں کر کے ووٹ دیتے ہیں. کون سے ترلے منتیں کی, ان کو بنایا ایک سیٹ اپ ملا, پلیٹ میں دیا, تو جب پلیٹ میں دے دیا تو عوام کا تو تعلق بنتا ہی نہیں نا. عوام کا تعلق یار بڑی مشکل سے بنتا ہے, پھر ٹوٹتا بھی بڑی مشکل سے ہے. تو ان کا عوام سے کچھ جائے نہیں جائے. اور یہ جو 4-5 بندے یا یہ سارے, ان کی تو ماشاءاللہ. اچھا ان کا دوسرا ایک اور بھی ہے, یہ اب بندہ گننے پہ آ جائے تو گنتے رہ جاتا ہے کہ کتنی جماعتوں کے کتنی جماعتوں میں رہے ہیں. فواد چودھری بھی ترجمان ہیں, انہوں نے سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا تھا. غلام سرور خان پی ٹی آئی میں ہیں, انہوں نے سی آر شمسی کو تھپڑ مارا تھا مشرف دور میں. یہ وہی لوگ ہیں, یہ ہے نا. شہباز گل سے سوال پوچھے تو وہ ذاتی نوعیت پہ الزامات لگا دیتا ہے. یہ فیصل واوڈا سے سوال پوچھے تو وہ ذاتی نوعیت کے الزامات لگا دیتے ہیں, اور مائک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. خلیق کیانی جیسے بندے کی وہ بے توقیری کر دیتے. یہ سمجھانے والا ہو یا ان کی خود پتہ نہیں ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اسکرین پہ آپ بات کرتے ہیں. یہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا, جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ یار اب میری دال گلنے والی, یہ پروگرام ہے نا, اس کو میں نے پروگرام کو دیکھا, اس میں کیا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک تو وہاں پہ میرے خیال میں عظما بخاری جو مسلم, وہ پرانی جعلی ہے, وہ بیٹی تھی. یہاں پہ یہ نون لیگ اپنے پیپلز پارٹی والے مندوخیل صاحب بیٹھے تھے. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ میری دال ادھر نہیں گلنے والی نا, تو یہ بندی ہائپر ہو گئی. اب یار یہ کون سا, یہ ساری دنیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ, وہ کرپٹ, وہ کرپٹ. وہ کوئی پارٹی نہیں اس کے پی ٹی آئی کے یا ان کے اتحادیوں کے علاوہ باقی تمام جماعتیں, ان کے سربراہان, ان کے کارکنان, ان کے ایم این ایز, ان کے سینیٹرز, ان کے ایم پی ایس, سب کرپٹ ہیں. مندوخیل نے کہا کہ آپ پہ کرپشن کے الزامات ہیں, اور وہ ہیں. نیب نے انکوائری کی, وہ ریکارڈ پہ. پھر جب پی ٹی آئی میں آئی تو انکوائری بند ہو گئی. پھر جب یہ یہاں پہ معاون تھی تو کمیشن لینے کی بات چلی تھی, اس کی انکوائری ہوئی تھی, اس کو پہ نکال دیا. تو الزام تو ہیں نا, کسی پہ آپ الزام لگائیں, اس میں کون سی بات ہے کہ یہ آپ میری ذاتی ذات پہ آ رہے ہیں, میں آپ کو ڈیفیمیشن کا نوٹس دوں گی, آپ کو عدالت میں گھسیٹوں گی. تو اس طرح کی بات پہ یہ پھر بات آئی, اور پھر جب وہ بھی اس کی گالم گلوچ بھی بند ہو گئی تو پھر اس نے چپیٹ مار دی, اس کے ہاتھ گلے میں ہاتھ دے دیا, جو گالیاں دی ہیں اس کو. ہاں اب دیکھیں ایک خاتون کو یار اپنی عزت کا تھوڑا سا لحاظ نہیں, رکھنا وہ چاہیے. خیر نہیں ہے, وہ نہیں. ایک مرتبہ تو ہوا ہی نہیں نا, یہ 8 مرتبہ یہ خود ایسے واقعات کر چکی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر وہ بچی تھی سیالکوٹ کی, یار آپ دیکھیں اس کا ساتھ بڑے سکھاتے ہیں بچوں کو, اخلاقیات سکھاتے ہیں, اخلاقیات. یہ تو پتہ نہیں کیا سکھا رہی ہے.
اور ایک اب یہ نہ بڑوں کی عزت کر سکتی ہے نہ بچوں کی کر سکتی ہے. چودھری امیر حسین اس سے بڑے تھے نا, اس کی پارلیمنٹ میں بے عزتی کر دی, تقریر میں اس کو بھی بس گالیاں نہیں دی تھی, بلکہ یہ منہ کھولتی ہے بندہ سمجھتا ہے یہ بھی گالی دینے والی ہے. اس کی تو وہ ہے ہی, اپنی پرسنالٹی ہے, اس کا انداز ہی ایسا ہے. تو یہ جو ان کو لائے ہیں ان کو کوئی اس کی فکر نہیں, سیاستدان آپس میں لڑتے رہے ہیں. ان کو تو وہ تو لائے اس لیے نا, وہ تو جمہوریت کو خراب کرنے, پارلیمنٹ کو خراب کرنے, آئین کو خراب کرنے, قانون کو خراب کرنے, سیاست کو خراب کرنے, سیاسی مزاج کو خراب کرنے, عوام کا سیاست سے تعلق کو خراب کرنے, اس ایجنڈا سے لائے ہیں, وہ سارا کے سارا یہ پورا کر رہے ہیں. تبھی تو تبھی کبھی کبھار صدارتی نظام کی شوشے مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ساری ہاں وہ بس وہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر نہیں. تو یہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا پبلک میں ہم ڈیمیج ہو رہے ہیں. احساس کس کو ہوگا؟ کسی ذی شعور کو ہوگا, کسی سوچنے والے کو, کسی دانش رکھنے والے کو ہوگا, کسی سیاسی فہم رکھنے والے کو ہوگا. اور وہ سیاسی فہم پاکستان میں اگر سیاستدانوں کے پاس ہے تو وہ جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کا تعلق عوام سے ہے, جن کو یہ پتہ ہے کہ عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو ایجنڈا پہ آئے. ایجنڈا پہ آنے والے بندے یا بندیاں جو بھی ہیں حکمران ہو, ان کا باقی تعلق باقی چیزوں سے وہ قطع تعلق ہو جاتے ہیں. ان کی نظر بس ادھر ہوتی ہے, سیدھی ادھر, کہ کیا آرڈر آتا ہے, کیا اشارہ آتا ہے, امپائر کیا کہتا ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی پھر وہ لائیں گے ہم الیکٹ. ان کو یہ غلط فہمی ہے بڑی, ہو نہ ہو ہمیں لانے والے لائیں گے. یہ اس غلط فہمی میں اب بھی جی رہے ہیں کہ ہم آخری آپشن ہیں ہمارے پاس, ہم ناگزیر ہیں, ہم ناگزیر ہیں. وہ تو ایک تو ان سب کا یہ ہے نا, ایک تو پرفیکشن کا, تو پرفیکٹ مطلب ہم سے زیادہ کوئی ہوشیار بھی نہیں, ہم سے زیادہ کوئی ویژنری بھی نہیں, ہم سے زیادہ کوئی دانشور بھی نہیں, اور پھر ڈپریس بھی ہیں. جب تھوڑا پولیٹیکل ایک آتا ہے نا وہ چکرا گھماٹی جس کو کہتے ہیں سندھی میں, وہ آتا ہے تو یہ بالکل وہ بہت ہو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. اپوزیشن بھی تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی. ہاں ان کے تھوڑے اب یہ ایشو الگ ہیں. اپوزیشن والے کو اپوزیشن کی رائے تبدیل بھی ہو گئی ہے, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک زمانے میں کہا تھا کس نے کہ یہ بھلے حکومت کرتے ہیں, پرویز الہی نے پتہ نہیں کس کے لیے کہا تھا, شاید پیپلز پارٹی کے لیے کہا. نہیں, پیپلز پارٹی کے تو وہ اتحادی تھے. بہرحال کسی نے یہی کہا تھا کہ اب اپوزیشن شاید اسی تناظر میں سوچ رہی ہے کہ بھلے گندے ہوں, ویسے 5 سال کے بعد اس گندے تو 3 سال میں کافی ہو گئے ماشاءاللہ. ستیاناس تو عوام کا, ملک کا ہو رہا ہے, بیڑا گرک تو معیشت کا ہو رہا ہے. تو یار سمپل سی چیز ہے نا, یہ ٹریلر ان کو دکھا دیا گیا حفیظ شیخ والی الیکشن میں, تو اس پہ اتفاق کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر سکے. پی ٹی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کل تو مریم نواز نے اعتراف بھی کر دیا کہ اب تو استعفاؤں کا فائدہ بھی نہیں, پی ٹی ایم متفق نہیں. تو مطلب لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو انگیج کرنے والے ہوتے ہیں نا پیچھے, وہ ان کو بھی انگیج کیے ہوئے ہیں, اپوزیشن کو بھی کیے ہوئے ہیں. معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, مایوس کن صورتحال ہے. جی بالکل. ویورز, ابراہیم کمبک کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.